पाकिस्तान से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के सिफारती तन्हाई में चले जाने का तासुर जो हालिया दिनों में ख़ास तौर पर खित्ते के ममालिक के हवाले से देखने में आया था, जिसमें भारत का नुमाया किरदार रहा था, अब तेज़ी से तहलील हो रहा है और इसका बरमला इजहार होगा कल इस्लामाबाद में, जहाँ पर शुरू हो रही है इक़्तिसादी ताउन की तंजीम का 13वां सरबराही इजलास, जिसमें तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, ईरान के सदर हसन रूहानी समेत 5 मुल्कों के सदूर, 3 मुल्कों के वज़राए आज़म शिरकत कर रहे हैं और ये इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में सरबराहान ममलिकत का इस्लामाबाद में पहुँचना और फिर इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट रीजनल सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास यकीनी तौर पे पाकिस्तान का जो सिफारती पोजीशन है और पाकिस्तान के खारजी महाज पर जो चैलेंजेस है उसका मुकाबला करने के लिए ये एक बेहतरीन फोरम है जो कि नज़र आ रहा है। मौजूदा दौर हुकूमत में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान आज चौथी बार पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, जबकि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने पिछले हफ्ते तुर्की का 5वां दौरा किया था। इसी दौरान ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी भी तकरीबन 1 साल के दौरान दूसरी बार पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और इससे चंद दिन पहले मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ ने तेहरान का दौरा किया था और जिसके दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से कई अहम डेवलपमेंट्स हुई थी। दोस्त ममालिक के सरबराहान की ECO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सफारती सतह पर तन्हाई का जो मफरूज़ा है, जाहिर है कि उसके लिए ये एक बेहतरीन फोरम है और यहाँ पर जो तासुर उभरेगा वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो फॉरेन इश्यूज़ के हवाले से मसाइल हैं उनका मुकाबला करने में मददगार साबित होगा। ये ISO वही है जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने RCD के उन्वान से 1962 में बनाई थी और अब इसके रुकन ममालिक में इजाफे के बाद इक़्तिसादी ताउन की ये तंजीम कहलाती है। इस वक्त ECO के कुल 10 रुकन ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान शामिल हैं। ये तमाम एशियाई ममालिक इस्लामी मुल्कों के ममालिक की तंजीम OIC के भी मेंबर हैं। इस तंजीम का मकसद यूरोपीय इकनॉमिक कम्युनिटी की तरह से रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के लिए एक मार्केट तश्कील देनी है और इस ताउन को मज़ीद मौसर बनाने के लिए विजन 2025 तैयार किया गया है, जो कि कल के इजलास में पेश किया जाएगा और इस पर तमाम सरबराहान गौर करेंगे। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के ज़रिए पाकिस्तान खित्ते में तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात की मुश्तरका कोशिश करेंगे। इसकी एक की जनाब एक prosperity presents to build community through migration. People deeper proud silk road inspire openness would be to connect sports. इस तैयारियां हैं बातें हैं ब्यूरो चीफ मंजर हैं 3 मिनिस्टर
में मजमूई जो है जी ECO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है और दो हवालों से ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता साल नवंबर में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन भारतीय लॉबिंग की वजह से वो कॉन्फ्रेंस मनसूख हुई और पाकिस्तान को कहा गया कि एक बड़ा सफारती झटका लगा। अब उसके बाद ये पहली हेड्स ऑफ स्टेट्स लेवल पर अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है जो कि इस्लामाबाद में हो रही है और इसमें पाकिस्तान के अहम तरीन हमसाए ईरान के सदर, उसके अलावा तुर्क सदर तैयब एर्दोग़ान और वस्त एशियाई रियासतों के जो प्रीमियर हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं। तो इस तरह वो जो एक सफारती तन्हाई का एक जो तासुर था वो तो खासी हद तक इस कॉन्फ्रेंस से दूर हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उसकी वजह से अगरचे अफगान सदर तो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो रहे, लेकिन ये फोरम इतना अहम है कि अफगानिस्तान के लिए इस फोरम का मुकम्मल बायकॉट करना मुमकिन नहीं। इसीलिए अफगान सफ़ीर जो हैं वो अफगान सदर की इस कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए इस हवाले से और भी इंतहाई अहम है कि इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मरकज़ी एजेंडा जो है वो है कनेक्टिविटी और इस पस मंज़र में CPEC की वजह से इन तमाम 10 ममालिक में पाकिस्तान को एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि जो वस्त एशियाई रियासतें हैं वो पहले ही दिलचस्पी का इज़हार कर चुकी हैं कि CPEC में उनको हिस्सेदार बनाया जाए और इस सिलसिले में लैंड रूट्स, एनर्जी कॉरिडोर्स और रेल लिंक्स के लिए प्रपोजल तैयार हो चुके हैं और वर्किंग ग्रुप्स उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो एक सफारती तन्हाई का एक तासुर क्रिएट किया गया था वो तो खासी हद तक दूर हुआ है और इसके अलावा ईरानी सदर भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से गुज़िश्ता साल मुलाकात में ये कह चुके हैं कि ईरान इस CPEC का हिस्सा बनना चाहता है। तो ये CPEC जो है इसने पाकिस्तान को इस खित्ते में मुमताज़ मकाम दिला दिया है। ये बहरहाल ये तमाम शख्सियात जो हैं ये इक़्तिसादी राब्ते की तंजीम के इस इजलास में शिरकत के लिए आई हैं, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में हैं ये सरबराहान ममलिकत और फिर इनके दूसरे ऑफिशल्स बाईलैटरल यानी कि बाहमी जो गुफ्तगू है पाकिस्तान और इन रिस्पेक्टिव ममालिक के दरमियान वो भी साइड लाइन्स पर चल रहा है सिलसिला, उसमें भी चीज़ें हो रही हैं। जी बिल्कुल कामरान खान साहब, जो बुनियादी एजेंडा है एक तो साइबर लिंक्स है और एक कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी में ये हुआ है कि जो दोनों मुल्कों के जो ये 10 ममालिक हैं इनके दरमियान रेल लिंक्स बनाए जाएंगे, रोड नेटवर्क्स बनाए जाएंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाए जाएंगे और ये जो 10 मुल्क हैं ये आपस में एक दूसरे को तजारत के और सरमायाकारी को एक दूसरे को प्रमोट करेंगे और सपोर्ट फराम करेगा पाकिस्तान। CPEC के हवाले से जितनी सपोर्ट मुमकिन हुई, क्योंकि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया का CPEC के बाद एक गेट वे कहा जाता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान ने आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी ये कमिटमेंट दिया है कि अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स चाहेंगी तो हम उनको इस CPEC में हिस्सेदार बनाएंगे। और इससे पहले जब ईरानी सदर ने ये रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसको ओपन हार्टेडली वेलकम करेंगे। मेरा मतलब यह है कि ये तमाम सरबराहान और ये जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तानी हुक्काम के 1-on-1 भी इनके साथ राब्ते हो रहे हैं और 1-on-1 भी जो है बाहमी दो मुल्कों के दरमियान जो है वो भी गुफ्तगू हो रही है। जी बिल्कुल कामरान खान साहब, आज कुछ सरबराहान मुमलिकत की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, 1-on-1 भी हुई है और फिर डेलीगेशन के सतह पे हुई है। इसी तरह ऐवान सदर में सदर मुमनून हुसैन से 1-on-1 मुलाकात भी हुई है और डेलीगेशन की सतह पे हुई है। इससे पहले आज भी जो सीनियर ऑफिशियल्स थे इन सरबराहान की आमद से पहले उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद एक विजन 2025 और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, जिसमें एक दूसरे के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए रेल लिंक्स और रोड नेटवर्क और जो सरमायाकारी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए गए और इसको विजन 2025 का नाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इब्राहिम राजा हमारे साथ थे। कल बहुत अहम दिन है इस्लामाबाद में, सरबराहान ममलिकत 5 सदूर 3 वज़राए आज़म और 9 वज़राए ख़ारजा, एक बहुत अहम मौका है जो इक़्तिसादी राब्ता तंजीम का इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, सरबराह इजलास है ये। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। अब एक इंतहाई अहम गैर मामूली पेशरफ्त हो रही है, गो के धीरे धीरे, वो ये कि चीन की दिलचस्पी अफगानिस्तान के अमूर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बल्कि चीन के कुछ फौजी भी अफगानिस्तान में पहली बार देखे गए हैं। रूस भरपूर तरीके से अफगानिस्तान के मामलात में दिलचस्पी दिखा रहा है। रूस और चीन की अफगानिस्तान के मामलात में इस दिलचस्पी की बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद।
مغربی ذرائع ابلاغ اور مختلف تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکی سربراہی میں نیٹو افواج کے جزوی انخلا کے بعد روس اور چین آہستہ آہستہ افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں تاکہ افغانستان سے پھیلنے والی دہشت گردی کو روکا جا سکے۔ فائنینشل ٹائمز نے 2 روز قبل ہی اپنی خصوصی رپورٹ میں کہا ہے کہ چین کے فوجی دستوں کو افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ بہت اہم اطلاع ہے جس میں کہا گیا کہ افغان چین حکام افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کر رہے ہیں۔ چین افغانستان میں موجود انتہا پسندی کو اپنے علاقوں تک پھیلنے سے روکنا چاہتا ہے۔ چین افغانستان میں کام کرنے والی چینی کمپنیوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتا ہے اور اس لیے یہ چینی فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں پہلی بار دیکھے گئے ہیں۔ 2 روز قبل افغانستان کے ایک تھنک ٹینک انالیسز اینڈ اویئرنیس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ روس افغان حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھا رہا ہے۔ روس نے افغانستان میں داعش کو شکست دینے کے لیے طالبان کی بھرپور مدد کی ہے اور افغانستان میں اسی حوالے سے امریکی کمانڈر جان نکلسن نے اس ماہ امریکہ کی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ روس افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے اثر رسوخ کو کمزور کر رہا ہے، گویا کہ ایک نیا کھیل ہو رہا ہے جس میں روس کی افغانستان میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ ایک جانب افغان حکومت کے ساتھ تعلقات میں وہ ایک نئی اس میں قوت آ رہی ہے اور دوسری جانب انتہائی حیرت انگیز طور پہ طالبان کے ساتھ اس کے رشتے استوار ہوئے ہیں، مضبوط ہوئے ہیں۔ یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے 80 کی دہائی میں روس کو شکست دی تھی اور سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے تھے، لیکن نئے حالات میں یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے جو ہو رہی ہے۔ روس کی جانب سے جو بڑھ رہی ہے امداد طالبان کی، امریکہ کہتا ہے کہ اسے اس پر تشویش ہے۔ 2 ماہ قبل افغانستان کی صورتحال پر مشاورت کے لیے پاکستان، روس اور چین کا ایک غیر معمولی اجلاس ماسکو میں ہوا تھا، جبکہ 2 ہفتے قبل بھی ماسکو میں افغانستان سے متعلق کانفرنس ہو چکی ہے جس میں روس، چین اور پاکستان کے علاوہ افغانستان، ایران اور بھارت کو مدعو کیا گیا تھا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس سے علیحدہ رکھا گیا تھا اور اس طرح سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نئے کھیل میں امریکہ کو ایک تنہائی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ اس ماہ کے شروع میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف ماسکو میں افغان وزیر داخلہ صلاح الدین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں افغانستان کے ساتھ فوجی شعبے سمیت تمام میدانوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کر چکے ہیں اور اس تمام ڈیولپمنٹ پہ یہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ روس اور چین کا اشتراک ہے۔ روس اور چین افغانستان کے حوالے سے لگتا ہے کہ مشترکہ سوچ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے افغانستان میں تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان اس پوری کوشش میں روس اور چین کے ساتھ، خاص طور پہ چین اور روس کی اس اشتراک کی جو کوشش ہے اس میں بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اب اس میں ایران اور دوسرے خطے کے ممالک کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس نئی ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے افغان امور کے ممتاز سینئر صحافی سبی یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ سبی یوسفزئی صاحب۔ آپ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مسلسل، کیا آپ کے پاس اس حوالے سے معلومات ہے کہ خاص طور پہ یہ جو ابھی اطلاع آئی کہ چینی فوجی دیکھے گئے ہیں افغانستان میں، وہ پیٹرولنگ کر رہے تھے، وہ کسی آپریشن میں انوالو تھے، کیا خبریں ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اگر یہ بارڈر کچھ اس طرح پراپر بارڈر نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چائنا کا جو اوور آل جو پالیسی ہے، وہ جو وار اینڈ ٹیرر ساری دنیا میں چل رہی ہے، اس میں کافی ویسٹرن ممالک شامل ہیں، اس میں چائنا کا کردار بہت محتاط ہے۔ چائنا کے خلاف یہ جو اسلامی موومنٹ ہے ساری دنیا میں، جو آرگنائزیشن ہے القاعدہ وغیرہ، انہوں نے کبھی کوئی اس طرح چائنا کے خلاف یا اقدامات نہیں کی تھی، نہ یہ بیان دیا تھا۔ اور چائنا کی بھی پالیسی یہ ہے کہ وہ مسلمان ممالک کے ساتھ اچھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، جو اسلامی جو ملیٹنٹ گروپس ہے ان کے خلاف بھی کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کرتی۔ ان کا صرف جو فوکس ہے وہ ایسٹ ترکستان کے جو یوغور مسلمز جو شدت پسند ہے، جو طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں تو ان پر فوکس ہے۔ اور چائنا کے اس وقت افغانستان میں جو دوسرا جو سب سے بڑی دلچسپی ہے، اس وقت افغانستان میں سب سے بڑا جو سرمایہ کاری کر رہے ہے، جو انویسٹمنٹ کرے، وہ چائنا ہے۔ انہوں نے ایک مس اینک نام کا ایک کاپر کا ایک بہت بڑا جو کانٹریکٹ ہے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن بھی رہے، افغانستان سے ڈرگ بھی اس بارڈر سے چائنا نہ جائے، اور اس کے علاوہ جو انفلٹریشن دونوں طرف سے جو ان کو خدشات ہے اس کو روکنے کے لیے شاید وہ افغان فورسز کے ساتھ مشترکہ طور پر کچھ پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ لیکن اوور آل اس علاقے میں نہ افغان طالبان ہے
نہ کوئی اس طرح علاقہ ہے کہ جہاں پر ان کا کوئی اہمیت ہو. البتہ اب شاید چونکہ یہ اگر داعش والے یا جاتے ہیں یا وہاں سے جو ایسٹ ترکستان مسلم موومنٹ کے کچھ لوگ ہیں اگر وہ وہاں سے کراس افغانستان جانا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے شاید کچھ بارڈر پہ کچھ جوائنٹ پیٹرولنگ شروع ہو گئی ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو پروفائل ہے چائنیز پروفائل افغانستان میں یہ پہلے سے کچھ بڑھ گیا ہے؟ پہلے بہت ہی لو پروفائل تھا، اب اس میں اضافہ ہوا ہے. ان کی ویزیبلٹی چائنیز گورنمنٹ کی افغان معاملات میں کچھ زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں. دیکھیں افغانستان میں جو چونکہ یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور افغان طالبان کے رشین اور چائنا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھ رہی ہے، تو اسی وجہ سے شاید چائنا اور رشیا بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنی انفلوئنس کو استعمال کر کے وہ کبھی طالبان کو چائنا بلاتے ہیں، کبھی ان سے میٹنگ کرتے ہیں، کبھی افغانستان کے بابت ماسکو میں میٹنگ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ دونوں کا افغانستان کے بابت ایک گہرا تشویش بھی ہے اور نظر بھی ہے اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہی ہے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی، تو اسی وجہ سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اپنا کردار ادا کر سکے، بالخصوص وہ افغان حکومت کے ساتھ، طالبان کے ساتھ اور افغانستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں جس طرح ایران، پاکستان ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہی ہے افغانستان کے بابت، ان کے ساتھ خصوصی میٹنگ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں انفلوئنس اور کنسرن دونوں بڑھ رہی ہے. جو رشیا اور چائنا کی جو تھنکنگ ہے لگتا ہے کنورج کر رہی ہے افغانستان میں، ایک جگہ ملتی ہے، یکساں سی سوچ نظر آتی ہے. کیا یہ اس سے امریکی اثر کم نہیں ہوگا؟ کیونکہ امریکہ میں یہ بات کی جا رہی ہے، خود امریکی جرنلز کہہ رہے ہیں کہ ان کے اثر کو کم کرنے کی شاید روس کوشش کر رہا ہے اور چائنا کو اپنے ساتھ ملا کے وہ یہ کام کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ امریکہ یا مغرب کا جگہ لے سکتے افغانستان میں، اس لیے کہ وہ جو مغربی ممالک ہے وہ اس وقت افغانستان کے جو نیشنل آرمی کا جو بجٹ ہے یا افغانستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں 90% سے زیادہ یہ ممالک دیتے ہیں، اور اس وقت رشیا اور چائنا ایسے پوزیشن میں نہیں کہ افغانستان کے ساتھ کوئی بہت بڑا امداد دے یا ان کا جگہ لے سکے. بہت بہت شکریہ. سمیع یوسف زئی ہمارے ساتھ ہے. افغانستان کی تازہ ترین صورتحال جس میں روس اور چین کا اثر بڑھتا جا رہا ہے اس پہ بات ہو رہی تھی. کمر سے بریک اور اس کے بعد ایک بار پھر ہم رخ کریں گے نواب شاہ کا، جناب آصف علی زرداری کے نواب شاہ میں. نواب شاہ کا ایک وہ رخ ہے جو کہ جہاں پر نظر کرم ہے حکومت کی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جناب زرداری کی رہائش گاہ ہے، لیکن مجموعی طور پہ نواب شاہ کا بہت برا حال ہے. نواب شاہ کے غریب علاقوں کا بدترین حال ہے اور پینے کے پانی میں سیوریج کا پانی مل جانا ایک عام معمول کا عمل ہو گیا ہے اس شہر میں. یہ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم سندھ کے مختلف شہروں کا کراچی سمیت جائزہ لیتے رہتے ہیں. سندھ حکومت کی کارکردگی، پیپلز پارٹی کے 9 سال میں ان شہروں کی کیا حالت ہوئی ہے، اس کا احوال ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں. آج کل ہمارا رخ ہے نواب شاہ کا، جو جناب آصف علی زرداری کا آبائی گھر ہے، اور نواب شاہ میں کیا صورتحال ہے اس شہر میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 MNAs ہیں، جس میں ایک جناب آصف علی زرداری کی ہمشیرہ ڈاکٹر اسرا پیچیو ہیں اور ایک سید غلام مصطفیٰ شاہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 اراکین سندھ اسمبلی کا تعلق بھی لاڑکانہ سے ہے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے 9 سال کے دوران نہیں ہوا نظر آتا میں ہے طور بنانے پہ شاہ کے پہلے سے بھی بدتر ہے. سال کا مسئلہ 70 جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. تحریک آزادی کشمیر کا معاملہ اب صرف وادی تک یا مقبوضہ جموں و کشمیر تک محدود نہیں ہے. یہ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی تک پہنچ گیا ہے. اب بھارت کے بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے.
People who have picked up arms, and these are the local boys, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements. गोली का जवाब गोली से नहीं हो सकता। ये जो ये बात करते हैं कि गोली का जवाब गोली से होगा, उससे और ये भड़केगा और मुसीबत आएगी। मैं कश्मीर के इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। देखो मेरे बुजुर्ग की शान, बच्चा बच्चा है। یہ نعرے تو پوری وادی میں گونج رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی کہ ہم لڑ کے لیں گے آزادی، ہم مر کے لیں گے آزادی، جیوے جیوے پاکستان، مگر یہ نعرے مقبوضہ جموں کشمیر سے نکل کے کہیں دور بھارت کی راجدھانی نئی دلی تک پہنچ گئے ہیں، جہاں کے رامجہاز کالج میں مسلسل یہ نعرے گونج رہے ہیں اور آج بھی اس کی گونج نئی دلی میں اور ایوان میں، بھارت کے اقتدار کے ایوانوں میں مسلسل سنائی دیتی رہی۔ پچھلے سال جے این یو میں ہوئی دیش دروہی نعرے بازی کا سلسلہ دلی یونیورسٹی میں بھی دیکھنے کو ملا۔ ایسا کاریہ کرتاؤں نے دلی وشو ودیالیہ میں دیش کے خلاف نعرے بازی کی اور کشمیر کی آزادی کے نعرے لگائے۔ اور خود بھارت کے اندر ایسی قوتیں ہیں، ایسی شخصیات ہیں جو بھارت کے سیاسی بہت بڑے بڑے نام سمجھے جاتے ہیں، بھارت کے ایوانوں میں ان کا ذکر رہتا ہے، ان کا انفلوئنس ہے، جو بھارت کو اور بھارت کے کرتے دھرتوں کو آج جو اس کے کرتے دھرتے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم نام جو حالیہ دنوں میں سامنے آیا ہے وہ بھارت کے سابق وزیر خزانہ چدمبرم کا ہے، جو کہ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ہی وزندار سیاسی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ پچھلے دور میں پورے 5 سال تک وہ بھارت کے اہم ترین کابینہ کے وزیر رہے ہیں، اور انہوں نے حالیہ دنوں میں اب سے چند روز قبل جو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھارت کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو جگانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک پبلک گیدرنگ میں، ایک سیمینار میں انہوں نے کہا کہ اس وقت 70 لاکھ کشمیری ذہنی طور پہ پوری طرح بھارت سے الگ ہو چکے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے۔ چدمبرم کہتے ہیں کہ آج کشمیر تقریباً بھارت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ جموں و کشمیر میں فوج کی تعیناتی اس کے اختیارات میں اضافہ ہے، بالخصوص بھارتی آرمی چیف کی یہ وارننگ کہ کشمیر میں جو بھی سیکیورٹی آپریشن میں رکاوٹ ڈالے گا اس کو غدار تصور کیا جائے گا۔ یہ بیان تو تابوت میں آخری کیل کی طرح ہے۔ 70 لاکھ کشمیری آج ذہنی طور پر پوری طرح بھارت سے الگ ہو چکے ہیں، جبکہ بھارتی حکومت ہر روز ہر دھرمی پر مشتمل یہ بیان دیتی ہے کہ کسی سے بات نہیں کی جائے گی اور طاقت کا استعمال کیا جائے گا، جو کہ ایک بھیانک غلطی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کشمیر تقریباً بھارت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ یہ صرف بھارت کے انتہائی با اثر سیاست دان نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صرف نعرے
नई दिल्ली के रामजास कॉलेज में या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नहीं गूंज रहे, ये महबूजा जम्मू कश्मीर के गली कूचों में मुसलसल नहीं घूम रहे, इसकी गूंज भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नजर आ रही है और अक्सर मीडिया में इस किस्म की बातें सामने आती हैं जो महबूजा जम्मू कश्मीर की असर सूरत हाल की भरपूर अक्कासी करती हैं। एनडीटीवी के हालिया प्रोग्राम में उसके एंकर पर्सन निधि राजदान ने अपने शो में बताया कि कश्मीर में अब मुकामी लोग बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। महबूजा कश्मीर में कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं लड़ते थे और न ही जंगजुओं के जनाजे में इस तरह से शिरकत करते थे, लेकिन आज ऐसा हो रहा है, ये कहना था निधि राजदान का। The fact that you have local people coming out in large numbers. कश्मीर में अब मकामी लोग भी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और पुलिस मुकाबलों में रुकावट डाल रहे हैं। वो दहशतगर्दों के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं, ऐसा माजी में भी हुआ है, लेकिन अब इन इलाकों से भी लोग बाहर आ रहे हैं जहां पहले ऐसा नहीं होता था। मकबूजा कश्मीर में कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं लड़ते थे और न ही जंगजुओं के जनाजों में शिरकत करते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। And coming out for militant funerals, and now they are. ये भारत के अंदर की सूरत हाल है। भारत के बाहर अब मुसलसल मगरबी मीडिया और दूसरे जो थिंक टैंक्स हैं या जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो महबूजा जम्मू कश्मीर की जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उसके बारे में मुसलसल खबरें नशर कर रही हैं, अपनी रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं। हालिया दिनों में जो वाक़या हुआ था, जो भयानक वाक़या जिसने पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा था, वो वाक़या था जब भारतीय फ़ौज की पैलेट गनों के निशानों पर आम कश्मीरी मुजाहिरीन नहीं बल्कि अब इत्तलात के मुताबिक औरतें और नौजवान बच्चियाँ भी आई थी और ये वो छर्रे थे जिससे ये औरतें, बच्चे और दूसरे जवान हमेशा के लिए बीनाई से महरूम हो गए और तकरीबन 1000 के करीब ऐसे लोग हैं महबूजा जम्मू कश्मीर पे जिन पे सामने से गोलियां चलाई गई और वो छर्रे जो हैं उन्होंने तकरीबन 1000 लोगों से बीनाइयां छीन ली हैं। आजकल आलमी मीडिया में इसका जिक्र हो रहा है और ख़ास तौर पे एक नया वाक़या सामने आया है जो उजागर किया गया है जिसमें कहा गया है कि छर्रे वाली बंदूकों से नाबीना होने वालों में कश्मीरी ख़वातीन भी शामिल हैं और इन ख़वातीन के बारे में जिनको कि इन छर्रों ने उनसे उनकी बीनाई छीन ली, अल जज़ीरा टेलीविज़न ने एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट्री हालिया दिनों में नशर की है जो हम आपको उर्दू तर्जुमे के साथ दिखाते हैं। बशुक्रिया अल जज़ीरा। भारतीय पुलिस की जानिब से फायर होने वाले पैलेट गन के छर्रे लगने से कम से कम 1000 अफराद की बीनाई शदीद मुतासिर हुई है। जब भी भारतीय फोर्सेस पैलेट गन से फायर करते हैं तो एक कारतूस से 300 छोटे छोटे मौलिक छर्रे निकलते हैं। इन छर्रों की वजह से कश्मीर में लोग बड़ी तादाद में अंधे हो रहे हैं। अस्पतालों के वार्ड्स ऐसे कश्मीरियों से भरे पड़े हैं जिनकी आंखों में छर्रे अब भी मौजूद हैं। ये जुल्म की इंतहा है और ये जुल्म सिर्फ मुजाहिरीन के साथ ही नहीं किया जाता बल्कि औरतें और बच्चे भी इस बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। पैलेट गन के छर्रों से अंधी होने वाली इफ्रा शकूर ऐसी ही 14 साल बच्ची है जो अपने दादा और खाला के साथ अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार कर रही है। अब्दुल जी, आप बता सकते हैं आप यहाँ आज क्यों आए हैं? हाँ, हमारी तो इस बेटी को पैलेट लग गए हैं 31 तारीख को। बस दाएं आँख से कुछ थोड़ा 10% देख सकती है, दाएं आँख से, बाएं आँख से कुछ नहीं देख सकती। इफ्रा की आंखों के अब तक 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और अब तीसरी सर्जरी होगी जिसके बाद उसे उम्मीद है कि वो दुनिया को फिर अपनी आंखों से देख सकेगी। मैं खुदा से दुआ करती रहती हूँ कि मेरी बीनाई बहाल हो जाए ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। जब से मेरी आंखों में छर्रे लगे हैं मैं देख नहीं सकती और अब मेरी आंखों से खून भी आ रहा था। जब मैं अपनी आंखों को छूती हूँ तो मेरे हाथों पर खून लग जाता है। पैलेट गन के छर्रों से इफ्रा का पूरा बदन छलनी था, लेकिन डॉक्टर्स को उसकी आंखों की सख्त फिक्र है क्योंकि उसकी दोनों आंखों में छर्रे लगने से इसकी बीनाई जा चुकी है। मुझे इसलिए रोना आता है। मेरी औलाद नहीं है लेकिन मैं इस बच्चे के लिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने इसे बच्चों की तरह पाला है। इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती कि भारतीयों ने इसकी आंखों के साथ क्या कर दिया। मुझे भारतीय फोर्सेस पर शदीद गुस्सा है। मैं पैलेट गन से छर्रे मारने वालों को कत्ल कर देना चाहती हूँ।
یہ وہ ماحول ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز کا ظلم ہوا ہے، اور یہ الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری جو ہے یہ پوری دنیا نے دیکھی ہے، کس طرح سے خواتین جن کی بینائی اپنی وہ بینائی سے محروم ہوئی ہیں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات ہے جو پھر یہ چدمبرم جیسے بھارتی سیاستدان کہتے ہیں کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مقامی لوگ اب باہر نکلتے ہیں اور بھارتی فوج کے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک غیر معمولی تمام باتیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے جائیں گے نئی دلی، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت کے ممتاز سینئر صحافی جناب افتخار گیلانی، جو ایڈیٹر بھی ہیں اسٹریٹجک افیئرز کے ممتاز جریدے DNA کے۔ بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب۔ یہ فرمائیے گا، اگر چدمبرم صاحب کہتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں 70 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ اپنے آپ کو علیحدہ تصور کرتے ہیں، کشمیر بھارت سے نکل رہا ہے، انڈین آرمی چیف کہتے ہیں کہ اب مقامی آبادی بہت بڑی تعداد میں باہر نکلتی ہے، وہ ریزسٹنس پیش کر رہی ہے، اس کا جواب جو نئی دلی میں سرکار ہے، جو مودی سرکار ہے، وہ اس حوالے سے جیسے چدمبرم صاحب کہہ رہے تھے اب بھی کہتی ہے کہ وہ کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے، کسی قسم کی اس حوالے سے ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے، جس کی پکار محبوبہ مفتی کی جانب سے بھی آ رہی ہے، دوسرے کشمیری بھی کہہ رہے ہیں، لیکن دلی میں سرکار ابھی اس طرف نہیں بڑھ رہی۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ صرف چدمبرم سے پہلے جو بی جے پی کے خود کے ایک بہت ہی سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی کچھ اسی طرح کے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا جو چدمبرم نے کیا ہے، اور انہوں نے باضابطہ ایک رپورٹ بھی دی تھی۔ رپورٹ میں حکومت سے کہا تھا کہ جو کشمیر میں صورتحال دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل ریچ نہیں کیا گیا تو ہمارے بیک یارڈ میں ایک بہت بڑا ایک تقریباً بم پھٹنے والا ہے۔ ان سے پہلے بی جے پی ایک بہت ہی رائٹ ونگ اور یہاں کے ایک نیوز پیپر کے ایک بہت بڑے ایک ایڈیٹر سنتوش بھارتی ہے، وہ جب گئے تھے سری نگر گئے تھے، وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہوں نے ان کو یہی لکھا تھا کہ میں وادی کشمیر جا کر بہت ہی مضطرب ہو گیا ہوں، زمین ہمارے پاس ہے کیونکہ ہماری فوج وہاں پر ہے، لیکن کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ حقیقت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ 80 سال کی عمر سے لے کر 6 سال تک کے بچے کے دل میں ہندوستانی نظام کو لے کر بہت زیادہ غصہ ہے۔ یہ ان جذبات کا اظہار جو ہے وقتاً فوقتاً کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے، اس سے بھی زیادہ جو ابھی ریٹائر جو ہوئے ناردرن کمانڈ کے کمانڈر ان چیف جو بھارتی فوج کے، انہوں نے بھی تقریباً اسی طرح کی چیز کہی تھی کہ فوج جو کچھ کشمیر میں کر سکتی تھی وہ کیا ہے انہوں نے۔ اس وقت جو ہے فوج سے زیادہ ایک سیاسی عمل کی ضرورت ہے کشمیر میں، فوج اس سے زیادہ کشمیر میں اور کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ کشمیر کو جو ہے صدیوں سے جو ہے خوف اور جبر سے رول کیا گیا ہے، خوف اب وہاں دلوں سے نکل چکا ہے، اور جبر کے لیے جو ہے ایک سیاسی عمل کی ضرورت ہے، اور سیاسی عمل کے ذریعے ہی کشمیر کے عوام کو بتایا جا سکتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جو فرسٹریشن جو ہے، یہ تمام شخصیات جن کا آپ نے ذکر کیا یقینی طور پہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جب جو سرونگ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ اس وقت جو ہے یہ مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، مقامی آبادی جو ہے وہ ہم پہ پتھر مار رہی ہے، ہمیں ریزسٹنس دے رہی ہے، پاکستان کے جھنڈے لہرا رہی ہے، اور ہم اب اس کے ساتھ طاقت کا استعمال کریں گے، یہ بھی ایک بھارتی حکومت کو یا مودی سرکار کو جگانے کے لیے خود آرمی چیف کا یہ بیان بھی اس نے بھی کوئی اثر نہیں کیا ہے۔ میرے خیال میں جو اس آرمی چیف نے جو یہ بیان دیا ہے اس کے خلاف یہاں پر آرمی کے جو سابق افسران ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں جو تحفظ کا اظہار کیا ہے کہ آرمی چیف کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ کشمیر میں جو اس وقت جو سچویشن جو ہے یہ آرمی کے بس کی سچویشن نہیں ہے۔ آرمی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں پر ایک خطرہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ایک میسیکر ہو سکتا ہے وہاں پر کشمیر میں کسی بھی وقت، اور یہ میسیکر جو ہے کہیں انڈیا بھارت کے لیے اور زیادہ پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہاں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، میں جس سے پہلے بھی جو کہا آپ کو کہ ایک خوف وہاں پہلے تو لوگ ڈرتے تھے، مرنے سے ڈرتے تھے، لوگ فوج کی گولی سے ڈرتے، گولی چلانے سے ڈرتے ہیں، لیکن اب جب خود وہ سامنے آ جاتے ہیں فوج کے، ان کو کہتے ہیں کہ اور ان کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں گولی چلانے کے لیے، تو میرے خیال میں جو یہ سچویشن بہت ہی انتہائی خراب ایک سچویشن ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے بیک یارڈ میں دونوں کے انڈیا اور پاکستان کے بیک یارڈ میں ایسی سچویشن کا ہونا جو ہے، اور اس خطے میں جو خطہ پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ایک اس کی جو یہ ریوربریشنز ہیں، جو اس کی گونج ہے نئی دلی میں جس رام کالج میں یا کبھی جواہر لال یونیورسٹی وغیرہ میں، کیا
बीचों बीच यहाँ है कि जमहूरियत का एक्सप्रेशन अगर इस तरह का वो पॉलिटिकल स्पेस और दूसरे साल की जो टीवी से जिनकी ऐसा है और अभी टूर पर रही हैं लोग हैं कि चीजें जो है बच्चों की इंसानी शुक्रिया जनाब भारत के मुंतजी के हमारे साथ तकला किया है कायम हो एक और ये में आईनी तरमीम के जरिए होगा। इस पूरे मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें इस पर कैसे इकट्ठी हो गई हैं। हमारे साथ होंगे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार एक छोटे से वाक़े के बाद कि वो इस सिलसिले में अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर ले और फिर उस अपने प्रोफाइल के लिए और अपने इस जो उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसको वो उजागर करे और इसके ज़रिए वो फिर हुकूमत के साथ बात करे, मगर उसकी ये कोशिश ऐसा लगता है नाकाम हो गई है। सियासी जमातों ने फैसला किया है कि वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है और आज इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया और गैर मामूली तौर पर एक माइक्रोफोन इस्तेमाल किया जनाब शेख रशीद ने भी, जनाब शाह महमूद कुरैशी ने भी, गुलाम अहमद बलोर ने, आफ्ताब शेरपाओ ने, जनाब इसाक डार ने भी। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि हालात आज भी जो है वो गैर मामूली हैं। अगर ऐसे हालात हैं जिस पर सब इत्तफाक कर चुके हैं तो फिर एक्सटेंशन की जरूरत है, इस पे भी सब इत्तफाक कर चुके हैं। हम साथ हैं मिलिट्री कोर्स के और हम समझते हैं कि ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाज़ मजबूरियाँ सियासत में होती हैं और जो अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये भी दूर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता अगर किसी के हैं जब ये बिल पेश होगा। कंसेंसस बिल्ड हुआ है मिलिट्री कोर्स पे, ये खुशाइंद है इस लिहाज से कि हमने दहशतगर्दी का तोड़ करना है। दहशतगर्दी को रोकने के लिए इससे भी ज्यादा कोई इक़दाम उठाने पड़े तो हम सबको मिलकर उठाने चाहिए और हमें इस मुल्क में दहशतगर्दी को रोकना है, हर तरीके से हो इसको रोकना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस अहम डेवलपमेंट में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब सेनेटर इसाक डार। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक डार साहब। फरमाइएगा क्या तमाम सियासी जमातों का बहरहाल इत्तफाक हो गया है इस मामले पे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या ये वही कानून होगा मिनोअन जो कि पिछली दफ़ा था जब पहली बार फौजी अदालतें कायम की गई 2 साल के लिए आपकी हुकूमत में, बिल्कुल वही कानून है, वही इसकी इबारत होगी? इसमें जो वर्डिंग है कुछ थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेकिन स्पिरिट वही है कि जो फौजी अदालतों का जो मैकेनिज्म था वो उसको 2 साल जो 7 जनवरी 2017 को वो जो एक्सपायर हो गई है अमेंडमेंट आइन में और फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, उस हवाले से जो एक फैसला था 2015 का वो इन लेटर एंड स्पिरिट करीबन वही है। उसमें कुछ अल्फाज की कुछ चेंजेस कुछ जमातों ने की हुई है, उस पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट उस पर कंसेंसस इंशाल्लाह है। असूली फैसला हो चुका है कि जो मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी है उसके लिए हमें फौजी अदालतों का 2 साल मजीद एक्सटेंशन जरूरी है। इसके साथ हम एक जुडिशल रिफॉर्म, एक पैकेज और कुछ और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक्सेलरेशन कुछ काम में, ये दोनों चीजें जो है वो टाइम लाइन के साथ एक रोड मैप तय किया गया है और उसमें करीबन 120 दिन किसी चीज पे, 180 दिन किसी चीज पे 1 साल, वो जब 2 साल से पहले एक पैरेलल सिस्टम जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स के जरिए
اور دوسرا کچھ ایکشن جو ہے نیشنل ایکشن پلان میں وہ اس کو اس قابل کر دے گا کہ انشاءاللہ پھر 2 سال کے اختتام پر ایک سول سائٹ کے اوپر ایک روبوٹ سسٹم انشاءاللہ یعنی اویلیبل ہوگا اور وہ اس پورے کام کو پھر ٹیک اوور کر لے گا. اس کے ساتھ یہ بھی طے ہوا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی دونوں ہاؤسز کے پارلیمانی لیڈرز پہ مشتمل ہو، جس میں نیشنل اسمبلی میں بھی تمام پارلیمانی لیڈرز اور سینٹ میں بھی، اور اس کمیٹی کا یہ کام ہو کہ یہ جو ٹائم لائنز طے ہوئی ہیں، روڈ میپ طے ہوا ہے، اس کو وہ ایٹ لیسٹ بائی منتھلی یعنی ہر 2 مہینے میں ایک دفعہ اس کو وہ اوورسی کرے اور دیکھے کہ جو گول پوسٹ ٹائم لائن کے ساتھ فکس کیے ہیں وہ اس کی کام کی رفتار ٹھیک ہے، وہ کہیں لیپ تو نہیں ہو رہا، کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ 2 سال کے بعد پھر ایک اور ایکسٹینشن کی ضرورت پڑے. تو یہ ایک کنسنسس تھی. پیپلز پارٹی اس میں شریک نہیں ہو سکی آج کی میٹنگ میں، اور انہوں نے اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کو اے پی سی کے طور پہ اوپر ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے 4 مارچ کو. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو حکومت نے یہ مشورہ دیا کہ یہ اجلاس جو ہے بہتر ہے کہ 4 مارچ کی پیپلز پارٹی کی جو اے پی سی انہوں نے رکھی ہے اس کے بعد کیا جائے، یعنی 6 مارچ کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں پھر جس میں مزید اور سینٹ کو 3 مارچ کو جمعے کو طلب کیا جا رہا ہے. اور انہی اجلاس میں آنے والا جو اجلاس ہوگا امید ہے انشاءاللہ اس کے اوپر جو نقطہ یا فل سٹاپ گورنمنٹ ٹھیک کرنے والے ہیں اس میں وہ ٹھیک کر کے تو جو نیسیسری کام ہے وہ کر دیا جائے گا اور یہ ایکسٹینشن بھی ہوگی اور دوسرا کام بھی ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے، وہ جو جاننا میں چاہتا ہوں کہ اب یہ پھر فوجی عدالتیں کا قیام ہو رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تیزی سے سماعت ہو، تیزی سے سزائیں ہوں اور ان پر عمل درآمد ہو تاکہ دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے. ہمارا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی بار جب فوجی عدالتیں قائم ہوئی 2 سال کے دوران جن لوگوں کو ان فوجی عدالتوں میں مقدمات کے بعد سزائے موت ہوئی ان میں سے 90-95% لوگوں کو سزائے موت دی نہیں گئی. ایسے بھی کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ نے بھی اسٹے ویکیٹ کر دیا ہے، لیکن حکومت ان سزاؤں پہ عمل درآمد نہیں کرتی. اگر عمل درآمد نہیں کرنا ہے سزاؤں پہ تو پھر فوجی عدالتوں کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ ایک پروسیس ہے چونکہ جان کی ہے نا جی بات، کسی کی جان پھانسی لگنا، تو اس میں اپیلوں کا پروسیس ہے، اپیلٹ پروسیس جسے کہتے ہیں. وہ اس وجہ سے 161 لوگوں کو 271 یا 275 کیسز میں سے 161 لوگوں کو یہ پھانسی کی سزا ہوئی، جس میں 13 ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں. باقی مختلف اپیلٹ پروسیس میں ہیں، اپیلوں کے پروسیس میں ہیں، اور جو وہ کلیئر ہوں گی وہ انشاءاللہ پھر جو ایکشن ضروری ہے وہ ہوگا. کیونکہ اس وقت جو ایک پچھلے 2 ہفتے میں ملک میں لہر ایک دوبارہ ایک دہشت گردی کی آئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرعزم ہو کے متحد ہو کر ایک قوم بن کر انشاءاللہ ہمیں اس کو شکست دینی ہے، اور انشاءاللہ ہوگی. اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ رد الفساد یعنی فساد کو ختم کرنے کے لیے ایک ایکسٹینشن آف ضرب عضب آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور اس سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا امن ملک میں اور ریجن میں انشاءاللہ جو قائم کرنا ہے اس میں انشاءاللہ پاکستان بالکل کامیاب ہوگا. اچھا، کتنے آپ ہوپفل ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے مکمل کنسنسس سے ہو، پارلیمان کے مکمل کنسنسس سے؟ اس وقت پیپلز پارٹی اس پروسیس سے باہر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ 3 اور 6 تاریخ کو سینٹ کا، پھر 6 کو قومی اسمبلی کا ہوگا اور اس کے بعد پھر جب اس میں ووٹنگ ہوگی پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی، یا آپ کی کاوش کا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی شامل کر لیا جائے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جیسے میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی جمعے کو شامل تھی، اور پیپلز پارٹی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی. بیسیکلی ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن مانگتے ہیں، اس پہ کسی کی 2 رائے نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے الفاظ استعمال کیے کہ کراہت سے یا ریزرویشن کے ساتھ یا دل تو نہیں چاہتا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ کوئی اتنا پریفرڈ روٹ نہیں کہنا جاتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب امریکہ میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو انہوں نے ہوم لینڈ سیکورٹی کے حوالے سے، اور پھر کیا کیا نہیں وہاں ہوا، یو کے میں ہوا تو کیا کیا نہیں وہاں ہوا. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، اس کو ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے حل کرنا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ 4 مارچ کو مجھے کبھی امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ
آصف زرداری صاحب اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پازیٹو فیصلہ کریں گے، اور باقی جماعتیں جو کہ ساری متحد ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کام کو انشاءاللہ آنے والے اجلاس میں آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہمارے ساتھ اہم موضوع ہے فوجی عدالتوں کا، اس پر ہم سے بات کر رہے تھے۔ کمر سے بریک، اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور کافی ایک ڈپریسنگ معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ لگتا نہیں ہے کہ میرٹ کے حوالے سے جو معاملات ہم سندھ کی حکومت کے دکھاتے ہیں، سندھ پبلک سروس کمیشن کے دکھاتے ہیں، یہ تو شاید ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ حالات اس سے بہت زیادہ خراب ہے۔ وفاق میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، وفاق میں جو انداز ہے ترقیوں کا، اور پھر اس کے لیے جو پورا ایک مروجہ بھرپور پاکستان کا پروسیس ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی کرپشن چلی گئی ہے یا اس میں بھی میرٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو راست کارروائی کرنی پڑی ہے پاکستان کے سینٹرل سلیکشن بورڈ کے جو نامینیز تھی اس حوالے سے، اور ایک بہت ہی غیر معمولی سچویشن پیدا ہوئی ہے جس سے لگتا ہے کہ پاکستان میں میرٹ کا اب بھی نشان دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور بہت اہم معاملات میں اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں میرٹ کے حوالے سے اور سرکاری ملازمتوں میں میرٹ کے حوالے سے، سرکاری ملازمتوں میں تعیناتیوں اور ترقیوں کے حوالے سے بھی میرٹ کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں کسی حکومت میں کوئی تمیز نظر نہیں آتی۔ حالات اتنے ہی خراب نظر آتے ہیں جتنے پچھلی حکومت میں تھے یا اس سے پچھلی حکومت میں تھے یا فوجی حکومت میں تھے۔ یہ معاملات بدستور قائم ہیں اور اس کی بھرپور عکاسی ہوئی ہے اسلام آباد میں، جہاں پر یہ انکشاف ہوا ہے، اور انکشاف ہوا ہے خود وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے کہ ملک میں اعلیٰ ترین بیوروکریٹس کی ترقی کے لیے قائم انتہائی باعث ادارہ یعنی کہ سینٹرل سلیکشن بورڈ نے اپنی حالیہ سفارشات میں، جس میں کہ اس نے ترقیوں کی سفارشات کی، اس میں نااہل، خراب شہرت کے حامل اور متنازع افسران کی سفارش کر کے اور ان کو ریکمنڈ کر کے کہ ان کو اگلے گریڈ میں ترقی دے دی جائے، یعنی کہ گریڈ 20 سے 21 تک 19 سے 20 میں ترقی دے دی جائے، یعنی کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین عہدوں کے لیے جن لوگوں کی ترقی کی سفارش کی گئی ہے ان پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگایا گیا ہے، اور اس کا نشان جو لگایا گیا ہے اور اس کو جو اوور رول کیا ہے وہ خود وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کیا ہے۔ اس طرح سے یہ پورا معاملہ انتہائی گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ہم سندھ پبلک سروس کمیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں کے معاملات میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب بہت ہی کلیدی اقدامات کیے ہیں، فیصلے کیے ہیں، سندھ پبلک سروس کمیشن کو تحلیل کیا ہے، لیکن سینٹرل سلیکشن بورڈ میں یعنی کہ وفاق کے اندر یہ معاملات کا سامنے آنا بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ کا کام انتہائی کلیدی سرکاری امور سر انجام دینے والے بیوروکریٹس کی ترقی کی سفارشات پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا سربراہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین اس کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے ممبرز میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، چاروں آئی جیز ہوتے ہیں، وفاق کے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، سیکرٹری کیبنٹ سیکرٹری ہوتے ہیں، فائنانس سیکرٹری ہوتے ہیں، متعلقہ شعبے کا سینئر موسٹ آفیسر ہوتا ہے، 2 ایمنز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، مگر لگتا ہے یہ پورا نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا ہے۔ آج اخبار نیوز میں سینئر صحافی انصار عباسی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے سلیکشن بورڈ کی جانب سے بھیجے گئے 40 سے زائد کیسز کو میرٹ کے خلاف اور ناقص قرار دے کر اثر نو غور کرنے کے لیے واپس سینٹرل سلیکشن بورڈ کو بھیج دیا ہے، جسے ایک طرح سے سلیکشن بورڈ کے خلاف چارج شیٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج لگتا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے جو چیز بھیجی گئی ہے سینٹرل سلیکشن بورڈ کو، دراصل انہوں نے اس اہم ادارے کو چارج شیٹ کیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی جو آبزرویشن سامنے آئی ہیں اس پہ کہا گیا ہے کہ سلیکشن بورڈ کی سفارشات میں خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، نقائص ہیں۔ بورڈ نے ایسے افسران کی سفارش کی جن کی ساکھ اور اہلیت بہت خراب ہے۔ بورڈ نے افسران کے ریکارڈ سے متعلق مناسب معلومات حاصل نہیں کی۔ سفارشات میں منصفانہ، شفاف اور میرٹ کے اصولوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ایسے آفیسرز کی سفارش کی گئی جن کے بارے میں بورڈ کے اندر اختلافات تھے۔ بورڈ نے اپنی سفارشات میں سپریم کورٹ کے اصولوں کو سامنے نہیں رکھا۔ ایسی سفارشات منظور کرنا محنتی اور ایماندار افسران کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے 40 ایسے افسران جن کو سینٹرل سلیکشن بورڈ نے
اگلے گریڈ میں ترقی کے لیے ریکمنڈ کیا تھا، اس کو اوور رول کیا گیا ہے اور یہ معاملہ واپس سینٹرل سلیکشن بورڈ کو بھیج دیا گیا ہے اس غیر معمولی ڈیولپمنٹ پہ، جس میں لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں میرٹ کے معاملات میں اور خاص طور پہ دیانتداری کے معاملے میں اعلیٰ ترین سطح پر بہت ہی کلیدی مسائل موجود ہیں، تشویشناک مسائل موجود ہے، ڈپریسنگ صورتحال ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی حکومت کے سابق فیڈرل سیکرٹری، کئی محکموں میں فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم انور محمود۔ بہت بہت شکریہ انور محمود صاحب۔ یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے کہ سینٹرل سلیکشن بورڈ، جس میں کہ آپ کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہے، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہیں، چاروں آئی جیز ہیں، کیبنٹ سیکرٹری ہے، فائنانس سیکرٹری ہے، وہ ریکمنڈیشن بنا کے پرائم منسٹر کے پاس بھیجتا ہے، پرائم منسٹر اس کو واپس بھیجتے ہیں اور ان میں سے 40 لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور باقاعدہ ان کو چارج شیٹ کر دیتے ہیں۔ ہے نا یہ بہت ہی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ اور بہت ہی ایک تشویشناک معاملہ؟ بہت ہی تشویشناک ہے کامران یہ سارا مسئلہ، اور بہت ہی میں کہوں گا افسوسناک بھی ہے، ایک حد تک اگر کہا جائے اسٹرانگ لفظ ہوگا، لیکن میں کہوں گا شرمناک بھی ہے۔ مسئلہ 40 کا نہیں ہے، میری جو اطلاع ہے کہ 93 افسران کی منظوری نہیں دی گئی ہے، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے سینئر افسران کی جن کی اہلیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان کسی اور نے نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے یا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے لگا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجاز ہیں، لیکن اس محکمے نے کیا بورڈ کی میٹنگ تمام کا کیس ہوتی رپورٹ بورڈ کے ساتھ اور بھی اس کی اور بورڈ ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ گیس کے نئے کنیکشنز پر مکمل پابندی ہے، اور اس حوالے سے اب یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے ثوابدیدی اختیارات کا استعمال ہوا ہے، اور ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے من پسند سیاسی شخصیات کے علاقے میں گیس کنیکشن فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے خلاف آج ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں، جس میں نوید قمر اور شازیہ مری سمیت پیپلز پارٹی کے 8 ایم این ایز نے کہا ہے کہ اس اقدام کو انہوں نے کہا کہ میرٹ کی خلاف ورزی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال اس کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ معاملہ پہلے میڈیا میں آیا ہے اور اب اس کو پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، الزام یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پابندی میں نرمی کرتے ہوئے پچھلے 9 ماہ کے دوران بااثر سیاستدانوں اور وفاقی وزراء کے 55 حلقوں میں گیس کنیکشن فراہم کرنے کی منظوری دی تھی۔ پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت نے 2011 میں قدرتی گیس کی قلت کے باعث نئے گیس کی کنیکشن پر پابندی لگا دی تھی، جو کہ اب بھی نافذ العمل ہے، اور قانونی طور پہ اس وقت نئے گیس کنیکشنز پر پابندی ہے۔ وزیر اعظم نے جن انتخابی حلقوں میں گیس کی فراہمی پر پابندی میں نرمی کی، ان میں کیپٹن محمد صفدر، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، خود وفاقی وزیر پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور کیبنٹ کے وزیر جناب طارق فضل چودھری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر کشمیر اور گلگت بلتستان برجش طاہر اور وزیر برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ عبدالطارڑ کے حلقوں میں بھی گیس کنیکشنز کی جو پابندی تھی اس کو نرم کیا گیا ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم نے ان اخباری اطلاعات کے مطابق اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کیا ہے۔ مختلف حلقوں میں گیس کنیکشنز کے 35 کیسز فی الحال زیر التوا ہیں، اور جن کے کیسز زیر التوا ہے وہ ان کا تعلق عام طور پہ لگتا ہے کہ حزب اختلاف سے ہے، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ جناب خیبر پختونخوا پرویز خٹک، قومی وطن پارٹی کے سربراہ جناب آفتاب شیرپا، پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر، تحریک انصاف کے ایم این اے علی محمد خان، عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر باز محمد خان اور دیگر لوگ شامل ہیں، جن کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کو گیس کنیکشنز نہیں دی جا رہے ہیں۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے، اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ دراصل جو رہائشی
گیس کنیکشنز ہیں اس پر پابندی نہیں ہے، اور وزیر اعظم نے جو ثوابدیدی اختیارات استعمال کیے ہیں وہ صنعتی صارفین کے لیے نہیں بلکہ رہائشی صارفین کے لیے استعمال کیا گیا ہے. مگر یہ بات واضح طور پہ لگتی ہے کہ من پسند سیاسی شخصیات یا سیاسی جو الائز ہیں یا اپنے سیاسی جماعت کے لوگ ہیں انہی کے اہم لوگوں کے حلقوں میں یہ پابندی کو نرم کیا گیا ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں قرضوں کا بوجھ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب پاکستان کے تقریباً 21 کروڑ لوگ میں سے ہر شخص تقریباً 1.25 لاکھ روپے قرضوں کا مقروض ہو چکا ہے. پاکستانی قوم کا ہر شخص اس وقت شدید قرض خوار ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیا آپ کو علم ہے کہ آپ میں سے ہر شخص ہم میں سے ہر پاکستانی 1,15,000 روپے کا مقروض ہے؟ جی ہاں، 1,50,000 نہیں، 1,15,000 روپے کا مقروض ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس انداز سے حکومت پاکستان ملکی اور غیر ملکی قرضے حاصل کر رہی ہے وہ اس کا شیئر ہر پاکستانی کو ملتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے، آج کی کیفیت میں یہ ہے کہ ہر پاکستانی 1,15,000 روپے کا آج تک مقروض ہو چکا ہے اور یہ قرض بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے گو کہ دعویٰ بہرحال ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے. IMF کا ابھی ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 2016 کے اختتام پر پاکستان کے مجموعی قرضے تقریباً 23,000 ارب روپے سے بڑھ چکے ہیں، جن میں 8,000 ارب روپے کا بیرونی جبکہ 15,000 ارب روپے کا مقامی قرضہ شامل ہے. ہر سال ملک میں ٹیکس آمدن کا 37% حصہ یعنی تقریباً 1,360 ارب روپے قرضوں اور سود کی ادائیگی کی نظر ہو جاتا ہے. ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی تھی اس وقت ملک پر مجموعی قرضہ 16,000 ارب روپے تھا، جو کہ بڑھ کر گزشتہ سال تک 2016 تک 23,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. 16,000 ارب سے 23,000 ارب روپے تک قرضوں کا جو سفر ہے وہ طے ہوا ہے محض 3 سال میں. سرکار کو اخراجات کرنے کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. جب اخراجات وسائل سے تجاوز کر جائیں تو قرض کا سہارا لینا پڑتا ہے. حکومت یا تو مقامی طور پر یہ قرض مالیاتی اداروں سے حاصل کرتی ہے یا پھر اسے عالمی اداروں کا در کھٹکھٹانا پڑتا ہے. موجودہ دور حکومت میں ملک کا مجموعی قرضہ 16,000 ارب روپے سے بڑھ کر 23,000 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے. اگر 20 کروڑ کی مجموعی آبادی سے اس قرض کو تقسیم کر دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر پاکستانی بیٹھے بٹھائے 1,16,000 روپے کا مقروض ہے. تیزی سے بڑھتا ہوا قرض وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ان دعووں کی قلعی کھول رہا ہے جو انہوں نے عوام کے سامنے اپوزیشن میں رہ کر کیے تھے. من حیث القوم اس بات کا فیصلہ کریں کہ آج سے ہم قرض لینا، بھیک مانگنا ختم کر دیں گے. یہ قرض کی اکانومی، قرض کی معیشت کو کب تک چلائیں گے؟ پوری قوم جو ہے نا وہ یہ تہیہ کر لے کہ اب ہم نے حکومت کو قرض نہیں لینے دینا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا ہے. انشاءاللہ ابھی ملک کو ضرورت نہیں ہے مزید IMF کے پروگرام کی، اور پاکستان کی پوزیشن ماشاءاللہ سولیڈیفائی ہے. ہمیں اپنی اب محنت کرنی ہے، پاکستان کی گروتھ ٹریجیکٹری کو بڑھانا ہے. اقتصادی ماہرین کا سوال ہے کہ معیشت پر منڈلاتے ہوئے خطرات وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ IMF کو خدا حافظ کہنے کے بعد کیوں زر مبادلہ ذخائر میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی اور یہ 5 ماہ میں 2.5 ارب کمی سے 22 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر ٹیکس آمدن بہتر ہو رہی ہے تو رواں مالی سال اب تک اسٹیٹ بینک سے 1,000 ارب روپے کا قرض کیوں لیا گیا ہے؟ اس کے جواب ہے، لیکن اس کا مختصر بہرحال سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آج کی صورتحال میں ہر پاکستانی 1,16,000 روپے کا مقروض ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.